जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और पुरस्कार कहानी की तरफ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता है, जिसको दिल और दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मगर उनको हमने ख़ुद अपनी आँखों से होते हुए देखा होता है। ऐसा ही एक वाक़या और वक्त मुझ पर और मेरी फैमिली पर भी आया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम नाइला है और मैं कराची में रहती हूँ। आपकी स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तभी मैं अपने साथ होने वाला वाक़या आपको भेज रही हूँ। ये बात 6 साल पहले की है, जब हमने मकान की तलाश करना शुरू की थी। अब हमें मकान एक ऐसे इलाके में चाहिए था जहाँ से मेरा कॉलेज, भाई की यूनिवर्सिटी और छोटे बहन भाइयों का स्कूल करीब हो, और साथ ही साथ दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए भी दूर ना जाना पड़े। इसी वजह से हम काफ़ी टाइम से घर ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते मगर आखिरकार अब्बू की मेहनत एक दिन रंग ले ही आई। अब्बू के एक अज़ीज़ दोस्त ने अब्बू को एक मकान का बताया। हम सब भी खुश थे, मगर जैसे ही मकान में शिफ्ट हुए तो खुशी ख़त्म होने के बराबर हो गई। घर की हालत ऐसी थी जैसे वो घर ना हो, कोई भूत बंगला हो। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था, दीवारें भी काली हो चुकी थी, हर तरफ बस मिट्टी और गंद का अंबार था। अब्बू ने बताया कि ये घर वैसे भी 10 साल से बंद है, अभी हमने ही लिया है तभी इतना गंदा है। हमें तो उस घर से खौफ आने लग गया था, और घर के बिल्कुल ऐन सामने एक खौफनाक शक्ल वाला बरगद का पेड़ मौजूद था, जो पता नहीं कितने सालों से इस घर के मंजरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उस बरगद के पेड़ की बड़ी बड़ी शाखें ऐसे मालूम हो रही थीं जैसे कई सारे सांप लटक रहे हों। वो बहुत बड़ा और घना दरख्त था। खैर, पूरे दिन की सफाई और मेहनत के बाद शाम को वो घर देखने के काबिल नज़र आने लग गया था। अब्बू बाहर से खाना ले आए थे, हमने खाना खाया और फिर चाय हम सब ने मिलकर सहन में पी। इतने में ही पहले दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अम्मी और अब्बू को जल्दी सोने की आदत थी, तभी वो अपने कमरे में लेट गए। हम बहन भाई भी जल्दी सो जाते थे ताकि सुबह टाइम से पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंच सकें। अब्बू ने मेन गेट बंद करने और सब कुछ देख कर सोने की जिम्मेदारी बड़े भाई की लगाई कि वो सब कुछ चेक करके सोएगा और मेन गेट पर भी लॉक लगाकर सोएगा। अम्मी अब्बू को जल्दी सोने की आदत थी, तभी वो अपने कमरे में लेट गए। हम बहन भाई भी जल्दी सो जाते थे ताकि सुबह टाइम से पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंच सकें। अब्बू ने मेन गेट बंद करने और सब कुछ देखभाल कर सोने की जिम्मेदारी बड़े भाई की लगाई थी कि वो सब कुछ चेक करेगा और फिर सोएगा और मेन गेट को भी लॉक कर देगा। सब इस कदर थक चुके थे कि जैसे ही लेटे नींद की वादियों में चले गए। सर्दी के दिन थे, तभी पंखा स्लो चल रहा था। सब गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक रात के कोई 2:15 बजे घर का मेन गेट बजना शुरू हो गया। हम बहन भाइयों की आंख खुल गई। गेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बज रहा था, जिससे हम सब बहन भाई उठ गए और सहन में आ गए। आवाज़ दी कि कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर गेट मुसलसल बजे जा रहा था और इस कदर तेज़ी से बज रहा था कि अगर ना खोला गया तो टूट जाएगा। अम्मी भी आवाज़ सुनकर सहन में भागी हुई आईं। अब्बू दवाई खाकर सोते थे, तभी वो सोए हुए थे। हमारी अम्मी एक बाहिम्मत और बहादुर औरत थी। उन्होंने सहन में आते ही ऊंची आवाज़ में पूछा कि कौन है बाहर, मगर जवाब कोई नहीं आया। गेट मुसलसल ज़ोर ज़ोर से बजे जा रहा था। दोनों भाई अपने अपने हाथों में डंडा उठा के ले आए और ऐसे खड़े हो गए कि अगर गेट खुलने पर किसी ने भी हमला किया तो वो भी भाइयों के वार से बच नहीं सकेगा। अम्मी ने हिम्मत की और आगे बढ़कर गेट खोल दिया।
جیسے ہی گیٹ کھلا تو ایک گرم ہوا کا جھونکا گھر میں داخل ہوا، جس کو امی کے ساتھ ساتھ بھائیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، تو اب کہاں ہے بجانے والا۔ بھائی نے ہمت کر کے گلی میں جھانکا تو باہر ہر طرف اندھیرے نے اپنا سکہ جمایا ہوا تھا۔ پوری گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بھائی نے فوراً گیٹ بند کر دیا اور لاک لگا دیا۔ امی وہیں کھڑی کچھ غور و فکر کرنے لگیں اور پھر کہا کہ جاؤ سب سو جاؤ۔ ہم سب واپس اپنے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ اس سب کے بعد نیند تو اڑ گئی تھی، مگر لیٹ کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بڑے بھائی کو کہا کہ بھائی یہ کون تھا جو اتنا گیٹ بجا رہا تھا اور پھر نظر بھی نہیں آیا۔ بھائی بھی خاموش تھے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں، پریشان نہیں ہو، سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے۔ خیر، رات جیسے تیسے گزر گئی، مگر پھر تو یہ معمول ہر رات کا بن گیا۔ ہر رات وہی 2:15 بجے کے قریب باہر کا مین گیٹ زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا، اور جب کھولتے تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، بس گرم ہوا کا جھونکا آتے ہوئے محسوس ہوتا۔ میری امی صوم و صلات کی پابند تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں۔ ان کو شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ کام انسان کا نہیں، کسی اور مخلوق کا ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا ہمیں۔ کچھ دن بعد امی نے حالات دیکھ کر مین گیٹ کو لاک لگانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور بھائی کو کہا کہ تم سو جاؤ، میں خود گیٹ بند کر دوں گی۔ اس دن امی نے مین گیٹ کو بند کرنے سے پہلے اونچی آواز میں کہا کہ میں گیٹ بند کرنے لگی ہوں، اگر کسی کو اندر آنا ہے تو آ جائے۔ تو اسی وقت وہ گرم ہوا کا جھونکا سا اندر آتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر امی نے گیٹ کو تالا لگا دیا۔ سامنے برگد کا پیڑ الگ ہی خوف کا منظر پیش کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں لمبی لمبی شاخیں ایسے معلوم ہو رہی تھیں جیسے بہت ساری چڑیل اپنے بالوں کو کھولے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس رات گیٹ بجنے کی کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ ہم بھی سو گئے، مگر ایک بات ہم سب نے محسوس کی تھی کہ جب اس گھر میں آئے تھے نا، ہر وقت خوف سا محسوس ہوتا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، مگر ہماری امی ہمیشہ ہمیں تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کچھ نہیں ہے۔ پھر گھر میں اور بھی واقعات ہونا شروع ہو گئے، جیسے کچن کے برتن اپنی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے۔ رات کو کتنا بھی برتن سمیٹ کر رکھو، صبح سب برتن ہلے ہوئے ہوتے تھے۔ پھل آتا تھا تو خود بخود ختم ہو جاتا تھا، کبھی تو پورا پورا تھیلا ہی غائب ہو جاتا تھا۔ امی کی ہمت کی وجہ سے ہم سب وہاں وقت گزار رہے تھے۔ کبھی ہمیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوتی، مگر جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ ایک دن اتوار کا دن تھا، ہم سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں اور چھوٹے بہن بھائی گھر کے بالکل سامنے والے برگد کے پیڑ کے نیچے کھیل رہے تھے۔ ہمارے ہاتھ میں کنو تھے۔ ہم تینوں نے جب کنو ہوا میں اچھالے تو اس میں سے ایک کنو واپس ہی نہیں آیا، اور جب تھوڑی دیر بعد وہ نیچے گرا تو اس پہ جلی ہوئی انگلیوں کے نشان تھے۔ ہم تینوں چیختے ہوئے گھر میں بھاگے اور امی کو اس بات کا بتایا تو امی نے اس بات کو ہمارا وہم بتایا اور کہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، ایسا مت سوچو۔ امی ابو دونوں ہی اس بات سے واقف تھے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابو سو رہے تھے کہ ابو کو کسی نے بہت زور سے جھٹک کر اٹھا دیا۔ ابو نے آنکھیں کھولیں تو امی تھیں۔ ابو نے امی کو کہا کہ کیا ہوا ہے، اتنا زور سے جھٹکا کیوں دے کے اٹھایا ہے، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ مگر جب ابو کی نظر پیچھے پڑی تو امی تو گہری نیند سو رہی تھیں۔ ابو نے جب واپس دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر ایک دو بار یہ ہوا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی میرے چھوٹے بھائی کے روپ میں بھی آ جاتی تھی۔ ایک بار میرے بڑے بھائی کا دوست ان سے ملنے آیا، مگر پھر میرے بڑے بھائی کو کال آئی کہ یار اگر تم گھر پر نہیں تھے تو مجھے بتا دیتے، میں تمہارے پاس آیا تھا مگر تم گھر پہ ہی موجود نہیں تھے۔ جس پہ بھائی نے کہا کہ میں تو گھر ہی ہوں اور تیرا انتظار کر رہا ہوں، مگر جب ان کے دوست نے بتایا کہ میں تمہارے گھر آیا تھا مگر سامنے درخت کے نیچے تمہارا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی گھر پر نہیں ہے، تبھی میں واپس آ گیا۔ بھائی نے اس سے معذرت کی اور سب کچھ امی کو بتایا، کیونکہ جس وقت بھائی کے دوست کو یہ سب کہا گیا تھا اس وقت میرا چھوٹا بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے سو رہا تھا۔ امی نے ہمیں پھر سے ہمت دی اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹا۔ میں صحیح بتاؤں تو ہم اس گھر میں جو بھی وقت گزار رہے تھے صرف ہماری امی کی دی ہوئی ہمت کی وجہ سے گزار رہے تھے۔ جب ہماری دوستی آس پڑوس میں ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس گھر میں اور اس برگد کے پیڑ میں کوئی اور مخلوق آباد ہے۔
کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ آدھی رات کو اس درخت میں سے لال انگار قسم کی روشنی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر امی نے اس بات کی تردید کی۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے روم میں پنکھا بہت سلو چل رہا تھا، گرمی کے دن تھے اور وہ خراب تھا، کمرے میں بہت زیادہ حبس ہو رہا تھا، تو میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری نظر جب سامنے والے برگد کے پیڑ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری لال روشنیاں ہیں جو ہوا میں معلق ہیں۔ جب غور کیا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے چہرے تھے جو بنا دھڑکے ہوا میں معلق تھے، اور وہ روشنیاں ان کی آنکھوں سے نکل رہی تھیں، اور پھر اسی وقت وہ سب چہرے میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی کی دونوں پٹ بند کر دیے اور سب امی کو بتایا، مگر اس بار بھی امی نے مجھے یہی کہا کہ خواب ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ اصل میں امی نہیں چاہتی تھیں کہ ہم مزید ڈریں، کیونکہ ہم سب کے اوپر پہلے ہی خوف اثر کر چکا تھا۔ ایک بار امی کسی کی ڈیتھ پر چلی گئی تھیں، میں اور چھوٹے بہن بھائی اکیلے تھے۔ میں کالج کا کام کر رہی تھی اور چھوٹے بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میری بہن نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، امی امی، اور وہ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگی، مگر جب کچن میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور چولہے پر گیس جل رہی تھی اور اس پہ توا رکھا ہوا تھا جو تپ کر لال ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً جا کر چولہا بند کیا اور بہن کو لے کر کچن سے باہر آ گئی۔ میری بہن آج تک یہی کہتی ہے کہ امی نے اس کو اشارہ کر کر کچن میں بلایا تھا۔ اگر میں اس کے پیچھے اس وقت نہ بھاگتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ جل بھی سکتی تھی، کیونکہ چولہا خود بخود جلنا یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی امی کی شکل میں میری بہن کو نظر آئی تھی۔ جب امی آئیں تو میں نے امی ابو کو یہ سب بتایا، جس کو سن کر وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اسی رات امی باہر دونوں کمروں کے درمیان میں جو چوکھٹ ہوتی ہے وہاں سو رہی تھیں کہ کسی نے ان کے پاؤں کو زور زور سے ہلایا۔ جب امی اٹھیں اور اپنے پاؤں کو دیکھا تو امی کو بہت جلن ہو رہی تھی، ان کا پاؤں لگتا تھا جیسے کوئی آگ سے سیک لگی ہو۔ جب یہ معاملات ہونا شروع ہوئے تو ہم نے اس مکان کو خالی کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ایک دن ہم سب گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک رات کے وقت ہمارے کچن میں خود بخود آگ لگ گئی۔ شکر ہے وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم تو اتنا ڈر گئے تھے کہ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ امی نے کہا کہ تم لوگ ایسے نہیں مانو گے، اور انہوں نے اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت لگا دی۔ جیسے ہی تلاوت لگائی ایسا لگا جیسے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں مگر نظر نہیں آ رہے ہوں۔ اف، وہ بہت ہی زیادہ بھیانک منظر تھا، کیونکہ ہم آج بھی یاد کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 1.25 سال ہو گیا تھا۔ ایک دن پھر سے رات کے وقت میں اور میرا بھائی پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنا شروع ہو گئی۔ ہم دونوں ڈر گئے۔ بھائی نے ہمت کر کر کھڑکی کھولی تو وہ منظر دیکھ کر ہم دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سامنے برگد کے پیڑ پر بہت سارے بھیانک دکھنے والے چہرے موجود ہیں۔ وہ بہت غصے میں ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور ہمارے کمرے میں اسی وقت ایسا لگا جیسے کوئی داخل ہوا ہے۔ کچن میں برتن گرنا شروع ہو گئے، امی ابو بھی اٹھ گئے۔ وہ رات ہم نے مشکل سے گزاری اور پھر کچھ دنوں میں ہم نے وہ مکان خالی کر دیا اور سیل آؤٹ کر دیا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جس نے وہ مکان لیا تھا وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے بھی وہ مکان کسی اور فیملی کو سیل کر دیا۔ جب امی ان سے ملنے کے لیے گئیں تو انہوں نے بھی سیم باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ یہ پیڑ کٹوا دیں، مگر جب سے یہ بات سوچی ہے ہمارے گھر میں بیماریوں نے قبضہ کر لیا ہے، تبھی ہم بھی یہ مکان چھوڑ رہے ہیں۔ اس مکان میں اسیب اور غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کی اصل وجہ وہ ہولناک نظر آنے والا برگد کا پیڑ ہی تھا۔ ہم آج بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو اس گھر کو اور اس پیڑ کو ویسا ہی ویران دیکھتے ہیں، اور اب جب وہ باتیں یاد کرتے ہیں جو ہم نے اس گھر میں ایکسپیرینس کی تھیں تو دل و دماغ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔